नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर रूहानी मरकज़ सहारनपुर के फाउंडर एंड डायरेक्टर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से, हम सब की जानिब से आप सबका भी आपके अपने प्रोग्राम में खैर मक़दम है। आज के मौजू की जानिब आते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की फजीलत। नाज़रीन एक छोटा सा वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं कि एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि मेंबर के करीब आ जाओ। लोग मस्जिद नबी में जमा थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेंबर की जानिब बढ़े, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आपने फिर फरमाया आमीन। तो सहाबा ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, ये बात क्या है? इससे पहले तो ये देखने में नहीं आया ऐसा कोई नज़ारा। इसकी वजह क्या थी कि आपने तीनों सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आमीन कहा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया, ये कहा, दुआ मांगी कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई। मैंने कहा आमीन। उन्होंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए ये दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने आपका नाम आया और आप पर दरूद पाक नहीं भेजा, यानी आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो मैंने कहा आमीन। उन्होंने जब तीसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो ये दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने बूढ़े वालिदैन को बुजुर्गी की हालत में, बुजुर्गी की उम्र में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार न बना। तो मैंने कहा आमीन। तो हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की बहुत अहमियत है, बहुत फजीलत है। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह ताला और उसके नूरानी फरिश्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। तो ए मोमिनो, तुम भी जब रसूल पाक का नाम आए तो दरूद सलाम भेजा करो। तो दरूद सलाम के बारे में आज मौलाना साहब से बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन पहले तो यही जान लें कि दरूद पाक का आगाज़ कब से होता है और दरूद और सलाम दोनों में क्या फ़र्क है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। असल में दरूद जो लफ्ज़ है ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। दरूद से मुराद जो है वो सलात, और सलात के बहुत सारे मीनिंग हैं, कुरान में भी बयान हुए हैं, इशारे भी दिए गए हैं उसके। सलात जो है वो रहमत को कहते हैं, बरकत को कहते हैं, मोहब्बत, ताज़ीम, निज़ाम और दुआ है एक तरह से। दरअसल ये मामला इस तरह से है दरूद का, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दुआ को करने की तलकीन की है। दरूद एक दुआ है और दुआ इबादत है। बेशक। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था कि उम्मत जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजे, मतलब रहमतें भेजने की दुआ करे अल्लाह से, और अल्लाह रहमतें भेजे उम्मत पे भी। वहाँ भी अपना कोई फ़ायदा हुज़ूर की नज़र में नहीं था, हुज़ूर का तो मिजाज ही नहीं था कि अपनी तारीफ़। वहाँ मकसद समझिए आप, क्यों तलकीन किया? क्योंकि ख़ुद अल्लाह ये कहता है कि कोई अगर एक बार दरूद भेजता है तो मैं उस पर 10 रहमतें अपने फरिश्तों के साथ नादिल करता हूँ, मैं भी 10 बार उस पर दरूद भेजता हूँ। तो यहाँ मकसद ये था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि लोग मेरे ऊपर रहमत भेजें, उसकी दुआ करें, मतलब रहमत की दुआ करें। हमारी तो कहाँ ज़बानें ऐसी हैं कि हम रहमत भेज सकें? हम तो अल्लाह से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो नापाक ज़बानें और वो पाक नबी, हम तो समझ भी नहीं सकते कि उनका कितना मर्तबा और कितना मामला अल्लाह के यहाँ, कितना लाड है, कितनी मोहब्बत है, कितनी महबूबियत है। तो हम तो सिर्फ अल्लाह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अल्लाह आप रहमतें भेजिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दरूद जो है वो एक दुआ है कि हमारे ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमें दे दी कि अल्लाह से दुआ करो जिससे तुम्हारे ऊपर, अपने ऊपर अल्लाह रहमतें भेजे। असल मकसद वहाँ भी उम्मत ही था। वजह असल में मुझे जो समझ में आती है बात कि दरूद शरीफ जो है ये आग से निजात का एक ज़रिया अल्लाह ने अपने बंदों के लिए दे दिया है। उसकी वजह यह है कि कुरान में एक आयत है कि कोई तुम्हें अगर दुआ दे तो तुम उस जैसी दुआ या उससे बेहतर दुआ उसे दो। अब अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ देते हैं
تو سب سے پہلے تو قرآن کے پابند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. تو یہ لازم ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اگر کوئی انہیں دعا دے تو وہ اس جیسی یا اس سے بہتر دعا دے. اور جسے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے دے وہ کہاں آگ کی طرف جا سکتا ہے. یہ بہت آسان اللہ نے ہمارے لیے کر دیا جنت سے نجات کا، جنت کے قریب جانے کا، اور دوزخ سے، آگ سے نجات کا ذریعہ ہمیں درود کی شکل میں دے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص اپنے صبح کے معمولات کا آغاز کرتا ہے درود سے اور اپنے شام کے معمولات کا اختتام کرتا ہے درود پر، تو اس پر روز قیامت میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ جس کو روز جزا میں، روز قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جاتی ہے، اسے اور کیا چاہیے. اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ ایک بار جو درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. ایک اور جگہ یہ بیان ملتا ہے کہ اس سے انسان کو جو ہے وہ 5 اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر و ثواب رکھے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کی 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں. 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. بے شک اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں درود و سلام کی. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بار حضور نے بات فرمائی کہ اگر جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کوئی ان 24 گھنٹوں میں درود اور سلام بھیجتا ہے تو اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے. آگے اسی میں یہ فرمایا کہ 30 حاجتیں تو دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت میں جہاں اصل ضرورت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی. خود اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اگر درود بھیج دے کوئی بندہ تو میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اس پہ 10 بار رحمتیں بھیجتا ہوں. تو اس کا جو معاملہ ہے نا درود کا، ایک لفظ یہ جو صلاۃ ہے اس کی ایک میننگ برکت ہے. اور برکت جو ہے اسے آپ اس طرح سے سمجھیں جیسے کوئی پیڑ ہو، اس کی جڑ اپنی جگہ تو مضبوط ہو، اندر مطلب تنا اس کا، اور اوپر اس کے شاخیں پھیل رہی ہوں اور ٹہنیاں پھیل رہی ہوں، اس سے تمام مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہو، انسان، سایہ، یا جو مطلب پکشی ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، پھل کھائیں لوگ اس کے، مطلب تمام تر چیزیں. اصل میں ہم برکت کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے کہ اللہ ان کی برکتیں پھیلا دے اس طرح سے، کیونکہ جتنی برکتیں حضور کی پھیلیں گی اتنا ہی ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اتنا مخلوق کو فائدہ ہوگا. تو سب سے بڑا جو درود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا، رحمتیں بھیجنا، دعا کرنا، وہ یہ ہے کہ ہم خود رحمت للعالمین جیسے بنے، اپنے اندر رحمتیں اتاریں. اصل درود یہ ہے، خالی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے نہیں کچھ ہوگا، بلکہ اپنے اندر رحمت للعالمین کی جو صفات ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ رویہ کرتے تھے، جس طرح سے ان کا معمول تھا، جس طرح سے ان کے معاملات تھے، ان چیزوں کو اپنے اندر اتاریں، تب اصل میں درود کا حق ادا ہوگا. یہ ایک سوال ہے، جیسے ابھی جو ایک واقعہ بیان کیا اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا اس وقت جب میرا نام لیا جائے اور کوئی شخص درود نہ بھیجے. تو اگر کوتاہی ہوتی ہے لوگوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود و سلام نہ بھیجیں، تو اس پر وعید تو ہے ہی ہمارے سامنے، لیکن اس دنیا میں ہی اس کے لیے کتنی ہلاکتیں ہیں. اصل میں تو آپ یہ دیکھیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار یہ بات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ جو بخیل اور کنجوس شخص ہے وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ درود نہ بھیجے. تو اس لیے یہ تو لازمی ہو گیا ہمارے اوپر کہ ہم، اصل میں بات یہ ہے نا کہ ایک بار ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا بنا حضور کی محبت کے. جب تک حد درجے کی محبت حضور کی، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہمیں حضور کی نہ ہو. اور جسے حضور کی محبت، اصل میں بات یہ ہے نا، حضور کی احسانات بھی اتنے ہیں. آپ کو اللہ کی پہچان کس نے دی؟ آپ کو ایمان کس نے دیا؟ آپ کو حساب کتاب آخرت کی جو پہچان ہے وہ کس نے دی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنت ہے، جتنا انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے امت کے لیے، یہاں بھی میں شروع میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہاں جو درود و سلام پڑھوانے کا مقصد ہے وہ اپنی تعریفیں نہیں ہے، خدا نہ خواستہ حضور کا تو مزاج نہیں تھا، بالکل سادگی تھی. یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ حضور پسند اس لیے کرتے تھے کہ لوگ درود و سلام پڑھیں اور اللہ ان پہ برکتیں نازل کرے. بالکل، یہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کا ذکر کیا ہے. جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے انسان کے دل میں نہیں ہے، یا رسول پاک کا وجود، آپ کی ذات اقدس ہمارے دل میں، اپنے مال، اپنے اسباب، بال بچوں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق کسی حد تک ادا کیا. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. مجاز صاحب، حضرت خبیب کو سولی دی جا رہی ہے، 40 نیزہ بردار آپ کے چاروں طرف کھڑے ہیں. مشرکین مکہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، پھر جاؤ،
پھر جاؤ دین محمد سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب تو اسلام میرے رگو پہ میں جاری و ساری ہے, میں جان دے سکتا ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا. تو طرح طرح کی اذیتیں وہ دیتے ہیں. پھر آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اب عزت کی بات آ گئی, وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی کہہ دو کہ کاش کہ میری جگہ محمد ہوتے, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, تمہاری جان نہیں لیں گے. وہ کہتے ہیں کیا بکتے ہو, ہم گوارا بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوئی کی نوک بھی چپ جائے. ہماری جانیں قربان, ہمارے مال قربان, ہمارے بچے قربان, سب کچھ قربان. اور وہ لوگ کس طرح بے دردی سے حضرت خبیب کو سولی دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, رسول اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں, بول کے فریاد کرتے ہیں کہ اپنے حبیب اقدس کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دینا. ادھر آپ کو سولی دی جاتی ہے, نیزے آپ کے جسم کو چھلنی کرتے ہیں. ادھر حضرت جبرائیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خبیب کا سلام قبول کیجئے. رسول پاک اشکبار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا خبیب اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا, جنت میں پہنچ گیا. تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اصل میں تو محبت کا اظہار ہی جو ہے یہ صلاۃ و سلام ہے. آپ یہ دیکھیں نا, اللہ نے نماز میں ہمیں پابند کر دیا, التحیات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ دعا ہے. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں تو حضور پابند ہو گئے ہمیں دعا دینے کے لیے, یہ ہماری بخشش کا سبب آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت اللہ کو ہے. وہ جو آپ نے آیت شروع میں پڑھی ہے, سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہاں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں, میرے فرشتے تعظیم کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں اللہ کے نبی پہ. اے لوگو تم بھی بھیجا کرو. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ, آپ یہ دیکھیں نا, کسی بچے سے آپ محبت کریں, اس کے گھر والوں کو بھی بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے, تو لازمی آپ کے لیے ان کے دل میں کچھ نہ کچھ سافٹ کارنر آ جائے گا. جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات رکھیں گے, ان کے لیے برکات کے, رحمت کے, تو اللہ کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پسند کرتے ہیں, لاڈ کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو لازمی ہمارا تعلق اللہ سے بڑھے گا. تو درود جو ہے وہ اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اصل بات یہ ہے کہ درود کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم کسی کو جب دعا دیتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے, تو ہمارا گمان اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کیونکہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور پہ ہمارے درود پیش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں کائنات میں, جو چاروں طرف سے درود اکٹھا کر کے اور وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ ہمارا گمان بھی ساتھ ہوگا. تو وہ گمان جو ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ہمیں پلٹ کے دعا دیں گے تو حضور کا گمان بھی ہمارے ساتھ ہو کہ ہم ان کے گمان میں ہوں گے. یہ ہے اصل چیز درود کی جو فضیلت بڑھاتی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم میکسیمم درود بھیجیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے لیے, اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مرتبے اللہ بلند کر رہے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں, ہم تو اتنے کمزور ہیں. اس میں تو صرف اور صرف ہمارا اپنا فائدہ ہے درود و سلام میں. بالکل. یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت یا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے انسان اگر وہ درود پاک کی عادت ہوتی ہے اسے, یا دعاؤں بہت سارے وظائف کے اول و آخر میں بھی آپ سب تاکید کرتے ہیں کہ اس میں درود پاک پڑھ لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروانے کے لیے درود و سلام کتنا ضروری ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت نیک ہوتا ہے, اچھا سچا مومن اور مسلمان ہوتا ہے, اور درود پاک اس کے معمولات میں سے ہوتا ہے, تو کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی اسے نصیب ہوتا ہے. بے شک. اصل میں درود جو ہے نا, اس لیے دعا اسے آگے پیچھے پڑھایا جاتا ہے لوگ جو تلقین کرتے ہیں, کیونکہ دعا خود ایک درود ہے. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا شروع کریں گے اور بیچ میں آپ اپنی دعائیں کریں گے, آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کی دعائیں جو ہیں جب وہ درود اوپر جائے گا, اللہ کے یہاں وہ دعا اوپر جائے گی, تو آپ کی تمام دعائیں اوپر چلی جائیں گی اور قبولیت اس کی بڑھ جائے گی. اور درود کا معمول تو اتنا ضروری ہے. اصل میں ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار بیٹھے تھے اور بتانے لگے کہ حضور میرے جو اذکار ہیں, جو میں معاملات ہیں, ان میں لگ بھگ چوتھائی حصہ آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں, کیا یہ کافی ہے؟ حضور نے ہاں کافی ہے, لیکن اور بڑھا دو تو اچھا ہے. تو وہ پوری حدیث ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا حضور میں آدھا کر دوں گا. حضور نے اگر اچھا ہے لیکن بڑھا دو تو اچھا ہے. تو انہوں نے کہا حضور میں پورا ٹائم اپنا اذکار کا درود شریف پڑھا کروں گا. تب حضور راضی ہوئے, خوش ہوئے اور یہ کہا کہ اب تجھے کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں آئی, تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, غم بھی دور ہو جائیں گے. تو یہ جو اس طرح کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کر کے گئے ہیں,
اس کا اشارہ یہی ہے کہ ہماری بخشش کا سبب دنیا میں آسانی ہے اور آخرت میں بخشش. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد بھی چلتا رہے گا. کیونکہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جب حضور نے کہا نا کہ درود بھیجا کرو جس سے تمہاری پریشانی دور ہوں گی, تمہارے گناہ معاف ہوں گے, تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور کیا آپ کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ حضور نے ہاں, نبیوں کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچاتی, نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو حضور کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہمارے جو درود ہیں فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک حدیث یہی ملتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے نام کے ساتھ ہمارے درود حضور پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو جب ہمارا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا, بار بار آپ کسی بزرگ کو سلام کریں تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک دن ہی پوچھیں گے بچہ کس کا ہے, تو وہ جواب دیا جائے گا کہ فلاں کا, تو لازمی ان کو آپ سے محبت ہو جائے گی. تو جب ہم بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں گے تو لازمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی ہمارے پر ہوگی. بالکل, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں گی. 2 کالرز کافی دیر سے منتظر ہیں. مجاز صاحب آئیے مل کر اپنے کالرز کا رخ کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عرشی فون لائن پہ موجود رہیے گا. پہلے علینا سے بات کرتے ہیں, پھر آپ کی طرف بھی آئیں گے. جی بتائیے علینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی لینا تو بیٹی کا نام ہے, لیکن میں ان کی ممی بول رہی ہوں. باجی گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے. میرا سوال ذرا آپ غور سے سنیے. جی بتائیے. میں یہ بول رہی ہوں باجی, ہمارا جیسا کاروبار چل رہا ہے تو ہمارے پاس قرضہ بھی ہے اور اس میں سے صدقہ نکال رہے ہیں. تو وہ صدقہ جیسا مولانا بتاتے ہیں کہ 1800 روپے دو, تو 360 کا صدقہ کر کے دے سکتے ہیں کیا وہ ہم؟ ٹھیک. عرشی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاپا شراب بہت پیتے ہیں اور ہمارے پاپا کسی رشتے دار سے بھی نہیں رکھتے ہیں, بس انہی سے رکھتے ہیں جو پینے والے ہوتے ہیں انہی سے رکھتے ہیں, اور کسی سے بولنا نہیں چالنا نہیں, اور جب گھر میں بھی آتے ہیں تبھی بھی کسی سے بات نہیں کرتے. اور باجی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں درود شریف کی آیت الکرسی وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے عرشی. یہ سوال جو ہے میں چاہ رہی تھی مجاز صاحب سے جاننا, لیکن چونکہ آپ لوگ فون لائن پہ موجود تھے اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے آپ کے سوالات لے لیں. اپنے سوال کو مؤخر کیا, لیکن آپ سلامت رہیں. بہت اچھا سوال ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. صابرہ اور عفت تھوڑا سا انتظار. صابرہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. میں سجدہ سہو کے بعد. جی صابرہ صاحبہ بات جاری رکھیے. میں سجدہ سہو کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جب نماز میں غلطی ہو جاتی نا ہاں تو ہم سجدہ سہو کرتے. اب جب سجدہ سہو ہمارے سے سمجھ میں نہیں آئے تو جب ہم نماز توڑ کے پھر شروع سے نماز پڑھ سکتے کیا؟ ٹھیک ہے. عفت آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں باجی. مجھے پوچھنا ہے, ایک تو مجھے بہت سردی رہتی ہے, ہر دم مجھے چھینکیں آتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ نیند میں بھی چھینکیں آتی ہے. دوسری بات ہے کہ اگر ہم حج میں عمرہ یا حج میں جاتے ہیں, پچھلے سال ہم عمرہ میں گئے تھے تو ہم نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہوتے امام صاحب اور لوگ آ کر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا تو بولتے ہیں ہمارے یہاں سے کہا گیا کہ نماز ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ بچا ہوا ہے تو کیا وہ ہم مطلب اس کو فوراً ہمیں تقسیم کرنا چاہیے یا ہم رکھ کے اس کو بعد میں کسی کو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. مجاز صاحب علینا کا جو سوال تھا وہ 360 روپے کا جو قرض ہے صدقہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس طرح سے بھی ادا کیا جائے, کیا کریں جس سے کہ کاروبار میں خیر و برکت ہو. اصل میں ان کی اپنی حیثیت کے حساب سے روز تھوڑا تھوڑا نکالتے رہیں. مان لو اگر ایک ساتھ ان کے پاس حساب نہیں ہوتا زیادہ پیسے دینے کا تو روز کے حساب سے بھی 1-2 روپیہ بھی اپنی حیثیت کے حساب سے صدقے کی نیت سے نکالیں تو انشاءاللہ اللہ تو اسے بڑھا کے قبول کرتے ہیں. جی. شراب کی عادت ہے عرشی کے والد کو اور وہ ان لوگوں کی صحبت پسند کرتے ہیں جو شراب پیتے ہیں. ہاں اس کے لیے چاہیے انہیں کہ ایک تو 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے سونف دم کر کے رکھ لیں. دن میں 2-3 بار انہیں سونف کھلائیں. بتا دیں چاہے ان کی جیب میں رکھ دیں کہ جب بھی کبھی نشے کی طبیعت چاہے تو سونف کھا لیا کریں وہ. اور سورہ حجرات کی 7 نمبر آیت کا ورد کریں اور پانی دم کر کے انہیں پلائیں. اور کالے تل پیس کے رکھ لیں. 1 چمچ کالے تل انہیں دودھ میں یا پانی سے کسی بھی طرح سے کھلانے کی کوشش کریں. 5 پتی زعفران کی دودھ میں ڈال کے انہیں پلانے کی کوشش کریں صبح شام.
इंशाल्लाह उनकी नशे की आदत धीरे धीरे छूटने लगेगी। और कुछ कोई इस तरह के करीबी कोई दीनी आदमी हो जिनसे उनकी काउंसलिंग करा सके, मतलब बता सके कि भाई जो आदि शराबी है वो हमेशा के लिए दोज़ख में जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें उनके सामने पेश की जाए कि उनका दिल जो है वहाँ से हट जाए। जी, कोई दुआ भी बता दीजिए। हाँ, बस या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ के अल्लाह से दुआ करें 300 बार, 40 बार आयत करीमा, और जब वो सोते हो 21 बार या शहीद उनके सिराने खड़े होके पढ़ के उनके ऊपर फूंक मारें, जिससे कि इंशाल्लाह उनकी आदतें छूट जाएगी। जी, सजदे सहव के बारे में बहन ने दरियाफ्त किया। सजदे सहू का मामला यही है कि अगर उन्हें ठीक तरह से कोई गलती हो गई है, याद है, तो सजदा सहू जो है वो अत्तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ दाईं तरफ सलाम फेरने के बाद उसके बाद फिर उन्हें 2 सजदे करने हैं, उसके बाद पूरी अत्तहियात से दोबारा से नमाज वो शुरू करके दुआएं और फिर आखिर तक दुआ पढ़ के फिर सलाम फेरें, सजदा सहू हो जाएगा। और अगर वो चाहती हैं कि हम मतलब सजदा सहू समझ में नहीं आ रहा उनकी कुछ भी, तो वहीं के वहीं सलाम फेर के दोबारा से नियत बांध लें, इसमें भी कोई नहीं। जी, खदीजा साहब फरमाइए, सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि फलां पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, फलां पर लगाया गया। तो सवाल मेरा ये है कि अगर किसी ने कोई कुफ्रिया कलिमात ज़बान से अदा किया है तो क्या कोई भी उस पर कुफ्र का फतवा लगा सकता है? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस गुनाह को करने के बाद ताबे हो गया हो, उसने तस्दीद ईमान कर लिया हो। बहुत अच्छा तो इसके सवाल, बारे में मुझे जानना था। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल जहन में रखिएगा, नाहिद से बात कर लें। जी बताइए नाहिद, सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा अम्बिलिकल हार्निया का ऑपरेशन हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपकी वालदा का हर्निया का ऑपरेशन हुआ? हाँ हाँ, हर्निया का ऑपरेशन हुआ बाजी, 6 महीने हो गए, लेकिन अब मुझे इतनी कमजोरी लग रही है और बार बार बुखार आ रहा है। ठीक है, आपका ऑपरेशन हुआ है, 6 महीने हो गए। इनका ये नाहिद का सवाल है, आपको डायबिटीज तो नहीं है नाहिद? उसके बाद से मुझे बुखार आ रहा है बार बार। शुगर तो नहीं? आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है मुझे, मेरी एज 62 साल है। अच्छा, हर्निया का ऑपरेशन हुआ। ठीक है, ठीक है नाहिद साहब, ठीक है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। जी, इन्हें तो ये चाहिए कि मेहंदी पत्ता, कलौंजी और कूट मिट्टी तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें और 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम खाएं, और जौ का दलिया कुटवा लें। नहीं तो ओट्स आते हैं बाजार में, वो 1.5-2 चम्मच रात को दूध में पका के अच्छी तरह खीर बना के उनकी और फ्रिज में रख दें, और सुबह को उसमें थोड़ा बहुत शहद मिला के या छुआरे या मुनक्का मिला के और वो सुबह नाश्ते में लें। ये तो हो गई उनकी खाने की चीज़ें। दूसरा काम ये करें कि 5 मुनक्का और 5 काजू किसी भी टाइम ले लें दिन में, इंशाअल्लाह ताला उनकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 100 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें, और उस जगह हाथ रख के जहाँ ऑपरेशन हुआ है या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, जितना इनके पास टाइम हो 10 बार 20 बार पढ़ के इंशाअल्लाह ताला दुआ करें अल्लाह से। जी, सालार भाई फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, सवाल ये है कि जैसे रमजान के अंदर हमने बारिश के लिए दुआ कराई थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि दुआओं में इतना असर होता है। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। खास बात तो ये बाजी कि जैसे टाइम पे हो रही है, सवेरे स्कूल जाते टाइम बिल्कुल खुल जाती है, छुटते टाइम बिल्कुल खुल जाती है, और बाद में फिर बारिश आती है। अल्लाह का शुक्र। इतना अच्छा लग रहा है कि इतना भी असर होता है। दूसरा सवाल ये बाजी कि जैसे कोई किसी को चाहता है और वो उससे दूर चल जाता है तो उसकी याद उसको सताती है, तो फिर उसकी याद जब नहीं आए करके इसी को दुआ बता दीजिए। सालार भाई दूसरा सवाल बताइए। वो कहीं दूर चला जाता है, उसकी याद आती है? हाँ हाँ हाँ, तो याद ना आए ऐसी कोई दुआ बता दीजिए। क्यों याद नहीं आए? हालत ही ऐसे रहते हैं कि किसी को बयान भी नहीं किया जा सकता। अच्छा ठीक है, आपका सवाल समझ गए। एक कॉलर और है, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी शाहना बताइए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बाकी सवालात होंगे और मजाज साहब की रहनुमाई। नाज़रीन, वक्फे की बात पर फिर आप सबका इस्तकबाल है। रेशमा फोन लाइन पे मौजूद है। बताएं रेशमा, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे कहना था कि वो कौन सा पारा है जिस 2 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं? वो सवाल दोहराइए।
جی قرآن شریف میں جو کون سا پارہ ہے یا سورہ ہے جس میں 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ ٹھیک آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا، تھوڑا سا انتظار۔ عرشی کا جو سوال ہے درود شریف سے متعلق مجاز صاحب، جس میں کہ انہوں نے دریافت کرنا چاہا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل پڑھا جا سکتا ہے، اصل میں زبان پاک ہوتی ہے، اور درود تو ایسی چیز ہے جس میں اللہ رب العزت نے رحمت، برکت، سلامتی تینوں چیزیں اتاری ہیں، تمام بندوں کے لیے بالکل زبان پاک ہے، اور خوب پڑھا کریں، پوری اجازت ہے۔ چھینکیں یا زکام وغیرہ کی شکایت ہے؟ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک کھجور رات کو لے لیں، اس میں سے گٹھلی نکال کے 5 کالی مرچ رکھیں اور اسے چبا لیں روز، انشاءاللہ چھینکیں آنی ان کی جو ہیں بالکل بند ہو جائیں گی، نارمل چھینکیں رہ جائیں گی۔ اور سرسوں کا تیل ناک میں ڈالا کریں 1 بوند صبح شام، اور اگر ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہو تو پھر کسی دن سوال کریں تو اس کا میں پورا علاج بتا دوں گا انہیں۔ کوٹ مٹی پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کوٹ مٹی صبح شام لیں، جس سے آگے انہیں بے انتہا نزلہ نہ ہو۔ جی، امام کے پیچھے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو کیا یہ کیسا عمل ہے؟ اصل میں یہ بھی بہت عجیب و غریب بات ہے، ہمارے یہ بر صغیر کے لوگ ادھر جا کے جو ہیں یہ گڑبڑ پھیلاتے ہیں۔ اصل تو بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات یہ ہے کہ ہر حال میں امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے اپنے دماغ یہ بنا لیا کہ ان امام کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھنی۔ بھائی آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ پیچھے باتیں کر رہے ہیں، کس قدر بڑے گناہ کی بات ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایک آیت میں کہ جب کلام پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحمت ہو اللہ کی۔ مطلب بولنا تو دور، ادھر ادھر دھیان بھی نہیں جانا چاہیے جب کلام پاک پڑھا جائے۔ تو وہاں وہ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا حشر بنے گا اللہ کے یہاں؟ جی، ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم فوری طور پر لوگ مستحقین میں بانٹ دی جائے یا کچھ رکھ لی جائے اور آہستہ آہستہ جب جیسی ضرورت ہو اسے صرف کیا جائے؟ نہیں بالکل، زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے ایک طرف رکھ دی جائے اور پھر ضرورت کے حساب سے حسب ضرورت لوگوں کو دی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے استعمال نہ کیا جائے، اپنے مال میں ملا کے نہ رکھا جائے، اس سے مال نہ کمایا جائے۔ زکوٰۃ ایک بار آپ کے اوپر واجب ہوئی، آپ نے حساب جوڑا سال میں، آپ کے اوپر مان لو 20 روپے زکوٰۃ ہوئی تو 20 روپے آپ الگ رکھ دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ کسی کو دیا، ابھی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ نہیں ہے کہ بوجھ اتارنا۔ کوئی بھی فرض جو ہے وہ ہمارے پاس بوجھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، یہ سمجھیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو اس طرح سے کر لیں کہ اسے ایک طرف کر دیں اور پھر حسب ضرورت لوگوں کو دیتے ہیں۔ کفر کا فتویٰ کسی کے لیے بھی صادر کر دینا یہ کیسا ہے؟ یہ تو بہت بڑے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ لوگ کس طرح سے اتنی ہمت کر لیتے ہیں، کیونکہ کفر کافر کہنا یا کفر کے فتوے لگانا صرف اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، یہاں ہم کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایک بار حضور نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے یا کوئی لعن طعن کرتا ہے یا کوئی بد دعا کرتا ہے تو اگر وہ اس کے مستحق نہ ہوا تو پلٹے گی اس کے اوپر۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے پینل بٹھا کے کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ پلٹ نہ جائے۔ یہاں سوال کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ نادانستگی میں یا لا علمی میں یا نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جن کے سرے مل جاتے ہیں نعوذ باللہ کفر سے، تو کفریہ کلمات ادا کر دینے کے بعد اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لے، ختم ہوئی بات، تو وہ دائرہ ایمان سے خارج تو نہیں، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ اس کے منہ سے کوئی اگر گستاخی ہو بھی گئی اور اس نے اللہ سے فوراً توبہ کر لی، آپ دنیا بھر میں اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، دنیا اس کے عیب اچھال رہے ہیں۔ حضور نے تو منع کیا کہ لوگوں کے عیب جو ہیں وہ چھپانے ہیں، اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی اور اس کا اللہ کا معاملہ، اس نے توبہ کر لی، ختم بات۔ بالکل، اس پہ انشاءاللہ کبھی پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ سالار بھائی کا سوال یہ ہے، وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کسی کو کسی شخص سے اگر محبت ہو جاتی ہے، دیکھیں محبت میں اور چاہنے میں بہت فرق ہے۔ ویسے محبت تو یہ بھی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، عزیز و اقارب سے بھی ہوتی ہے، لیکن شاید ان کا تعلق یہاں عشق مجاز سے ہے۔ تو اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اسے بھلانا چاہیں اور بھول نہ پائیں تو کیا کریں؟ اس کے لیے ایک تو آیت قرآن کی، ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ اللہ تیری یاد کے علاوہ تمام یادیں ہماری جو دل میں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ کیونکہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کہیں سماتا ہے؟ حضور نے کہا نہیں، کہ اللہ کہیں تو سماتا ہو، کہ ہاں سماتا ہے دل مومن میں۔ کیا بات ہے! تو اپنے دل میں ہمیں صرف اللہ کو سمانا ہے، باقی تمام دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں صرف وقت گزارنے کے لیے 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے دی گئی ہیں، چاہے وہ کیسے ہی رشتے ہوں۔ آپ کو کسی سے محبت بھی ہو نا تو صرف اللہ کے لیے ہو، جتنی حد اللہ اور اس کے رسول کی ہے، قرآن میں جگہ جگہ یہ بات کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے باہر نہ نکلو، تو ہمیں صرف اور صرف اپنے دل میں اپنے اللہ کو بٹھانا ہے۔ بالکل، آپ نے کہا جو سمانے کا لفظ ہے، اس پہ خواجہ میر درد کا ایک شعر یاد آ گیا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، بے شک بے شک، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ بے شک۔ اب ریشمہ صاحبہ کا آخری سوال جو ہے وہ ہمارے پاس اب تک کا وہ یہ ہے کہ وہ کون سی سورہ ہے جس میں کہ 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے؟
ہے تو ایک جگہ، لیکن میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، شاید سورہ ابراہیم ہے. اگر کچھ میرے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ جس میں کہ شاید یہ سورہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا، شروعات جو ہے وہ بسم اللہ شریف سے کرائی تھی کہ انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ اس طرح ہے شاید. ہاں وہ ہے. تو سورہ نحل ہے، سورہ نحل، سورہ نمل، چیٹی والی. جی بے شک سورہ نمل ہے. جی سورہ نمل ہے، جس میں جہاں انہوں نے شاید ملکہ بلقیس کو خط لکھا ہے تو انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی. تو نفیسہ صاحبہ اگلی کالر ہیں ہماری، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ نفیسہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو جی بہن. السلام علیکم. نفیسہ صاحبہ ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیں تاکہ آپ کی بات سن پائیں. سن پا رہی ہیں؟ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ سے بات نہیں کر پائیں گے. شہناز صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا نام شہناز نام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، میری نا ایک ہفتے سے طبیعت بہت خراب ہو رہی، پورے پیچھے پیٹھ میں سینے میں میرے درد ہے، پیٹھ میں اور سینے میں، اور ڈاکٹر کو دکھا کے لائی تھی، دوا دی انہوں نے، تو سینے سے لے کے پورا سر منہ تک کے سب سوج گیا میرا. اور بیٹی کی میری شادی ہے 4 ستمبر کو، اور مجھے کام بھی بہت سارا کرنا، خود اکیلے دوڑا بھاگی کرنی. شوگر تو پاپا کو تو ٹائم نہیں ملتا، کوئی بھی ہے نہیں ساتھ دینے والا. آپ کو شہناز صاحبہ شوگر تو نہیں ہے؟ جی نہیں، شوگر تو نہیں ہے، میں نے تو نپایا ہے 2-3 دن سے، شوگر تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیا اچانک سے پیٹ میں میرے درد تھا 4-5 دن سے، تو کروٹ نہیں بدلی جا رہی تھی، نہ ادھر نہ ادھر. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، ابھی آپ کو مجاز صاحب بتائیں گے کہ کیا کیا جائے. قمر صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. مولانا صاحب میرے بائیں پیر میں بہت تکلیف ہے، سوجن اترتی ہی نہیں ہے پیر کی، اب مجھے شوگر ہے مگر الحمدللہ شوگر نارمل ہے میری. چلیے آپ دونوں کے سوالات ایک جیسے ہیں، لیکن بس فرق یہ ہے کہ قمر صاحبہ کو شوگر ہے اور شہناز صاحبہ کو شوگر نہیں ہے. جی جی ان کو تو یہ چاہیے کہ جن کو کمر میں تکلیف ہے اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے کہ ایک تو کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں، اور ہلدی والا دودھ پئیں رات کو، اور 3 انجیر رات کو زیتون کے تیل میں بھگو دیں اور صبح کھا لیں نہار منہ. انشاءاللہ ان کی ساری کمزوری دور ہو جائے گی. 1 چمچ شہد پیا کریں گرم پانی میں صبح شام. اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں. انشاءاللہ ان کی بچی کی شادی بہت آرام سے ہو جائے گی، سارا ان کا جو ورم وغیرہ ہے اتر جائے گا. اور دوسری جو لیڈی ہیں جنہیں شوگر ہے، بائیں پیر میں ان کی تکلیف ہے، انہیں ہلدی والا دودھ رات کو پینا چاہیے، اور 3 لونگ، 3 کالی مرچ، تھوڑا سا نمک گرم پانی میں، مطلب کھولتے پانی میں ڈال کے اتار لیں اسے، اور چھان کے وہ پانی پی لیں. اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں. ایلوا ایک چیز آتی ہے شوگر کے لیے، وہ 2 چنے کے برابر صبح کو نہار منہ اور رات کو سوتے ہوئے لے لیں، انشاءاللہ ان کی شوگر بھی ختم ہو جائے گی. جی تبسم صاحب. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. تبسم صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ تبسم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. تبسم صاحبہ اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی ہمارا ایک تو بہت دنوں میں کال لگا، کافی دن ہو گئے فون لگاتے ہوئے، جی اور روزگار کے بارے میں بات کر رہی ہوں مولانا صاحب سے. بہت پریشانی گھر میں، روزگار بھی چلتا ہے، اگر کام بھی کرے تو رک جا، چلتا رک جا. بیاج بھی پیسے تو نہیں لے رکھے ہیں. صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہی ہیں بہن؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا، کام نہیں چل رہا. تبسم صاحبہ نے جیسا ہاں انہیں چاہیے 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. اپنے گھر میں 15-20 دن اذان دلائیں. کسی قسم کا کوئی لون لیا ہوا ہو، بیاج کا کوئی پیسہ ہو آیا ہوا، تو اسے اتارنے کی کوشش کریں، چاہے کچھ بیچنا پڑے اس کے لیے، کیونکہ جب تک حرام چیز گھر میں ہوگی تب تک
برکت نہیں ہو سکتی. یہ تصویر شروع کریں, نمازیں صحیح رکھیں, اور اگر کوئی حرام کی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اسے دور کریں, انشاءاللہ بہت برکت ہوگی. انشاءاللہ. رخسانہ صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں میرے بچے ذرا نافرمان ہے, فرمادار ہونے کے لیے کچھ بتائیے. جی, بچوں کو نافرمان فرمادار ہونے کے لیے بچوں. ٹھیک ہے, بچوں کی عمر بتا دیجئے. 19 سال کا لڑکا ہے, لڑکی 20 سال کی ہے, 4 بچے ہیں مجھے. ٹھیک ہے بڑی لڑکی 25 سال کی ہے اور 2 نمبر کی 24 سال. ٹھیک ہے, غور سے سنیے مجاز صاحب کیا فرما رہے ہیں. اس کے لیے انہیں ایک تو سورہ احقاف کی 15 نمبر آیت کا ورد کرنا چاہیے, اور ایک سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت جو ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, ایک تصویر کی پڑھیں, اور یا ودود 1000 بار کسی دن مغرب کے بعد پڑھ کے چینی دم کر کے رکھ لیں, اور اپنے سب بچوں کو چینی کھلائیں. جب وہ بچے سوتے ہوئے ہوں 5-7 دن صرف یہ کر لیں کہ 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کر دیں, اور 21 بار سورہ اخلاص پائیتوں کی طرف کھڑے ہو کے 3 بار درود شریف آگے پیچھے پڑھ کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کے دم کریں ان کے اوپر, سب بچوں کے. انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ فرما بردار ہو جائیں گے. کہیں آپ سے کوئی نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہو تو اسے دور کریں, کیونکہ جب ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہوتی ہے. تو کوئی نافرمانی ہو تو اسے دور کریں. بالکل صحیح. کبھی یہ نافرمانی اللہ کی ہوتی ہے اور کبھی خود ہمارے اپنے والدین کی ہوتی ہے. یہ دنیا مکافات عمل ہے, اگر ان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے یا ان کے حقوق کی ادائیگی نہ ہوئی ہو تو یہ اس طرح سے سامنے آتا ہے. بہت شکریہ مجاز صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے. بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے.